अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। दुरून टीवी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। बिलाखिर आज चट्टे दिन के बाद हुकूमत ने ग्वादर को फतह कर लिया और बहुत सारे जो लोग गिरफ्तार हैं आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता जा रहा है कि उनको कहाँ रखा गया है और उन पर क्या क्या मुकदमात रखे गए हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि मौलाना हिदायतुर्रहमान का आइंदा उनकी पॉलिसी, उनका लाएमल क्या होगा। आगे बढ़ने से कबल आपने हमें आयासब साबिक जो है वो सब्सक्राइब करना है और घंटी का बटन भी दबाना है। फीडबैक भी साथ में दीजिएगा। अच्छा जी, 25 और 26वीं रात की आखिरी पहर पे रियासत की जानिब से ग्वादर में जो धरना दिया गया था हक दो तहरीक की जानिब से, उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन किया गया और क्रैकडाउन में वो तकरीबन 5 दिन इस क्रैकडाउन में लगे। इंतज़ामिया को, पुलिस को, लेवीज़ को, बाकी जो इदारे हैं उनको बिलाखिर उन्होंने ग्वादर में जो अपने हक़ के लिए बैठे हुए थे, एक धरना दिए बैठे थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया। या यूँ समझें कि फ़तह हो गया ग्वादर का, और ग्वादर के अवाम फ़तह हो गए हैं। और इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन जुज़वी तौर पर ग्वादर की सड़कें खुली हैं, मार्केटें खुली हैं, दुकानें खुली हैं और जो ज़िंदगी के आसार दोबारा नज़र आना शुरू हो गए हैं। बहरहाल इसी दौरान कल तकरीबन हफ्ते के दिन कोई 45 के करीब लोग जो गिरफ़्तार थे उनको वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तो कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से मजिस्ट्रेट ने 45 अफराद को रिहा करवा दिया पुलिस की जानिब से। चूँकि मुद्दई कमिश्नर को होना था, लेकिन कमिश्नर मुद्दई नहीं बने, उन्होंने पुलिस की मुद्दईयत में कोई कानूनी पेचीदगी थी इंतज़ामिया की जानिब से, जिसकी वजह से 45 अफराद जो है वो रहा कर दिए गए हैं। लेकिन जो पहली रात को जो धरने पे बैठे हुए लोग थे जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनमें हुसैन वाडेला और बाकी उसके साथ कोई 10 से 15 लोग, तकरीबन 15 लोग उनके साथ थे। जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद हक दो तहरीक की जानिब से कहा जा रहा था कि वो लोग लापता हैं और उनका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उनको अदालत में पेश किया गया है और कोई मालूमात नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया है। तो ये लापता होने का जो है बलूचिस्तान में जो वतीरा है वो बहुत पुराना है, ज़ाहिर है कि आज का नहीं है। बाद में डीसी वगैरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से राबिता करने की कोशिश की गई, लेकिन डीसी ने कुछ बताने का अपनी राय जो है वो नहीं दी अपना। लेकिन अब जो इतलात हैं उसमें कहा जा रहा है कि हुसैन वाडेला समेत 15 जो अफराद जिनको पहले रात को गिरफ़्तार किया गया था, रेड के पहली रात को, तो वो उनको 3 MPO और 16 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ज़ाहिर है कि 3 MPO और 16 MPO ये मजाज है कोई भी ज़िले इंतज़ामिया कि वो अगर किसी को डरना चाहे और उसको जेल भिजवाना चाहे तो ये इख्तियार ज़ाहिर है कि ज़िले इंतज़ामिया के पास है। अच्छा, 3 और 16 MPO में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन उसमें जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके दफ़ात में थोड़ा सा ज़ाहिर है कि बेल आउट होने का, ज़मानतों का, मुअय्यना मुद्दत का, इसमें फ़र्क बहरहाल मौजूद है। चूँकि हम तो वकील नहीं हैं, हमें इसके डिटेल का नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 16 जो MPO है उसके तहत जब कोई भी इंतज़ामिया अगर किसी की गिरफ़्तारी कर लेती है तो उसमें जो बुनियादी तौर पर जो इल्ज़ाम उन पे लगता है, जो दफ़ात शामिल इस 16 MPO के जो शामिल हैं, उसमें ये है कि हेट स्पीच, यानी कि किसी शख्स की तकरीर और तहरीर से अवाम में अफरा तफरी पहले या इनफरादी तौर पर किसी की तहरीक की जा रही हो या किसी के इज़्ज़त नफ्स मजरूह होने का ख़दशा हो। 16 जो MPO है उसके तहत पर इंतज़ामिया ठोस सबूत के तहत उनको किसी भी फ़र्द को गिरफ़्तार कर सकती है, फिर उसको जेल भिजवा सकती है। अगर देखा जाए जो 16 MPO है उसमें 3 साल तक की सज़ा और उसमें जुर्माना भी शामिल हो सकता है, मतलब एक मुअय्यना मुद्दत है उसका। जबकि 3 MPO में उसके लिए कोई मुअय्यना मुद्दत तो नहीं है, उसके लिए आपको हाई कोर्ट या क्रिमिनल किसी भी आला कोर्ट से आप उसके लिए अदालत जा सकते हैं, ज़मानत के लिए आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 16 MPO में आपको मजिस्ट्रेट भी ज़मानत दे सकती है। तो अभी कहा जा रहा है कि ग्वादर से जो गिरफ़्तार हुए थे हुसैन वाडेला और उसके साथ जो साथी थे उनको तुरबत जेल शिफ्ट कर दिया गया है और उन पर दोनों मुकदमात, ये 3 MPO और 16 MPO वो
جو مقدمات ہیں وہ درج کر لیے ہیں، وہ دفعات اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ وہ 3 مہینے جیل میں رہیں گے، 3 سال جیل میں رہیں گے، یا کم و بیش زیادہ سے زیادہ 3 سال، کم سے کم 1 دن بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ یہ رول جو ہے دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹری میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ یہ 3 MPO، دفعہ 144، 16 MPO، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ کو یہ دفعہ جو ہے وہ آپ کو ملتے ہیں، یہ رول آپ کو ملتی ہے۔ جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس میں اس طرح کے کوئی دفعات نہیں ہیں جس میں ضلع انتظامیہ بغیر کسی عدالت کی کارروائی کے، عدالت کی اس سے وہ اپنے طرف سے کسی کو بھی گرفتار کر لے اور اس کو اس طرح جیلوں میں ڈال دے۔ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں نا، اس میں یہ رول لاگو ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی لاگو ہے۔ بنیادی طور پر یہ 3 جو 6 ہیں، 3 دفعات جو ہیں، 16 MPO، 3 MPO، دفعہ 144، یہ انگریز دور میں جب انگریزوں کے خلاف ایک بغاوت اٹھ گئی تھی، شاید یہ 1857 کا سن ہوگا، یا اس سے پہلے یا بعد میں، اس دوران، تو اس کے بعد ایک ظاہر کہ ایک بغاوت شروع ہوئی تھی اس بر صغیر میں جب انگریز کی بادشاہت تھی۔ تو یہاں پہ لوگوں نے جب بغاوت کی اور اپنے حقوق کے لیے وہ جب سڑکوں پہ نکلے، تو اس ٹائم یہ 3 دفعات جو ہے انگریز نے اپنے قانون میں شامل کر دیے۔ یعنی 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کہیں پہ کوئی اسپیچ کی تو اس کو کسی میں پیرا میں ایک ایک کر اس کو ہیٹ اسپیچ میں کنورٹ کر کے اس کو آپ کسی کو بھی جیل میں ڈال سکتے تھے۔ اور اس ٹائم آپ کو پتہ ہوگا کہ انگریز دور میں کمشنر اپنے ضلع کا یا اپنے احاطے کا وہ گورنر ہوا کرتا تھا، بلکہ فیلڈ مارشل ہوا کرتا تھا، تو اتنا طاقتور ہوا کرتا تھا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اس ٹائم کے۔ تو وہی رول ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی اپلائی کی جاتی ہیں۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہے کہ جو عقد و تحریر کے خلاف یہ دفعات استعمال ہوئے ہیں۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں نے مختلف اپنے مخالفین کے خلاف یا استعمال ہوتے رہے ہیں، یہ دفعات ہوتے رہے ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے کہ باقی جب انسانی حقوق کے حوالے سے جب کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو ان دفعات کے ختم کرنے کے لیے نہ پارلیمنٹ نہ جوڈیشری کوئی بھی ظاہر ہے کہ ان کے خلاف تو بات نہیں کرے گا۔ تو یہ پھر DC اعلیٰ نال ہے، جہاں جس کو چاہے جس طرح چاہے ان کو گرفتار، کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ لیکن انگریز دور میں کچھ اصول بھی تھے، یہ جو دفعات کی میں بات کر رہا ہوں نا، قوانین کی جو انگریز نے لاگو کروائے تھے، لیکن اس میں کچھ اصول بہرحال موجود تھے۔ اصول یہ تھے کہ جس کے خلاف آپ یہ تینوں دفعات لگاتے ہیں، 3 MPO، 16 MPO یا 144، اس کے لیے آپ کو کمشنر کو یا ضلع انتظامیہ کا جو بھی ہیڈ، جو بھی سربراہ اس ٹائم ہوا کرتا تھا، اس کو باقاعدہ ایک ٹھوس ثبوت اس کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا۔ اس ٹائم کی انگریز دور کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو ہم آج گالیاں دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں انہوں نے غلام رکھا ہوا تھا، جو بہت کچھ ہم کہتے ہیں، ابھی ہم نے ان سے آزادی حاصل کر لی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے پاس بھی کچھ اصول، کچھ قواعد ہوتے تھے جب اس طرح کے دفعات وہ شامل کرتے تھے کسی کے خلاف۔ آج کے دور میں تو ظاہر ہے کہ مخالفین کے لیے تو بڑا ایزی ہے۔ کمشنر ظاہر ہے کہ سرکار کا ایک ملازم ہے، اس کو کوئی بھی حکومت ظاہر ہے جب وہ آرڈر پاس کرتی ہے تو DC وغیرہ ضلع انتظامیہ مجبور ہے، وہ چاہے نہ چاہے وہ اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دفعہ کر لیا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ ہے جو جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کی صورتحال یہ ہے، لیکن سب کا نہیں پتہ۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہ 15 لوگوں تک کا پتہ ہے کہ ان کو ضلع تربت کے ضلعی جو جیل ہے وہاں پہ ان کو منتقل کر دیا ہے۔ چونکہ رابطہ نہیں ہے، گوادر میں آج چوتھا دن ہے، موبائل سروس جزوی طور پر بحال ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، لیکن اکثر رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن انٹرنیٹ ابھی بھی بند ہے۔ اس پہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ان گرفتاریوں پہ، عوام پہ تشدد پہ، اس طاقت کے استعمال پہ انہوں نے مذمت کر لی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے یہ مذمت ہوئی ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کون سنتا ہے، اس کی رپورٹ کون مانتا ہے، جس کی لاٹھی اس کا بینس۔ وہ ظاہر ہے کہ اپنے مفاد کے لیے وہ چلاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب یہ تمام پیریڈ گزشتہ 2 سالوں کا یا 1 سال کا جو گزرا ہے، اس میں جو مطالبات عقد و تحریر کی جانب سے رکھے گئے تھے، تقریباً ہر ایک کو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کیا مطالبات ہیں، وہ
قانون اور آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج وغیرہ. لیکن چونکہ اس دفعہ جو کارروائی ہوئی ہے، جو آپریشن ہوا ہے گوادر کے عوام کے خلاف، اس سے ایک دن پہلے، اور جب آپریشن سے ایک دن پہلے جو وزیر داخلہ صاحب وہاں موجود بھی تھے، انہوں نے ایک سننے میں آ رہا ہے کہ ایک میٹنگ بلائی تھی. اس میٹنگ میں انجمن تاجران نے اس آپریشن کی، اس کارروائی کی مخالفت کی. لیکن ہر جگہ چند لوگ ہوتے ہیں نا، حامی ہوتے ہیں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ 2 سیاسی جماعتوں نے، ابھی میں نام نہیں لوں گا، ابھی تک کنفرم نہیں ہے، 2 سیاسی جماعتوں نے گوادر کے، انہوں نے انتظامیہ کو بولو جی کریش کر لو، ختم کر دو، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، دھرنے وغیرہ ہو رہے ہیں، کر لو. تو اس لیے حکومت تو کہتی ہے کہ جی گوادر کے نہیں، عوام مفاد عامہ کی خاطر ہم نے یہ کارروائی کی ہے. عامہ وہی تھی جس کے خلاف آپ نے کارروائی کر لی، اور کون سا عامہ باقی رہ گیا تھا کہ ان کے مفاد میں. عامہ ہو سکتا ہے کہ باقی کچھ ایلیٹ کلاس کے لوگ، ان کو حکومت کی نظر میں وہ عامہ ہیں، اور باقی جو پبلک ہے وہ شرپسند ہے. اس لیے مفاد عامہ کے لیے شرپسندوں کے خلاف یہ کارروائی کوشش جو آپریشن ہے یہ کر لی گئی ہے. بہرحال ٹھیک ہے، بزور طاقت آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ادھر بھی آپ نے کر کے دکھا لیا، یوں سمجھے کہ گوادر فتح ہو گیا جی 6 دن کے بعد. اس کے علاوہ دیکھیں، مولانا ہدایت الرحمان گرفتار تو نہیں ہے، لیکن اس دھرنوں میں ایک سپاہی اہلکار بھی جاں بحق ہوا تھا، ایک سویلین ہوا تھا، ایک سپاہی پولیس والا وہ جاں بحق ہوا تھا. تو اس کا مقدمہ بھی مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف تقریباً FIR کاٹ دی گئی ہے. مولانا ہدایت الرحمان جو ہے منظر عام سے غائب ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایران چلا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں ادھر. لیکن ہم نے جب اطلاعات لی، ہمیں جو معلومات لی، ہمارے اطلاعات و معلومات کے مطابق مولانا ہدایت الرحمان گوادر کے اندر ہی موجود ہیں، اور ان کے خلاف اب تک اگر گنا جائے تو اب تک مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف کوئی 12 سے 13 شاید FIR ان 2 سالوں میں کاٹی جا چکی ہے. ان کے جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہیں کہ باقی عقد و تحریک کو لیڈ ہی کر رہا تھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب، اور پیچھے ظاہر ہے کہ اس طرح کوئی لیڈرشپ اس کی باقی نہیں رہی جو اس کے لیے کوئی قانونی جنگ لڑے. سنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو ضلعی لیڈرشپ ہے، وہ انہوں نے DC سے رابطہ کیا ہے کہ جو مقدمات درج ہیں مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف، ان کی کاپیاں بھیج دیں FIRs کی، تاکہ وہ کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے اور کوئی وہ پٹیشن دائر کر لیں قبل وقت ضمانت کے لیے، یا ان کو ریلیکس کرنے کے لیے. تو ابھی تک بقول جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے صوبہ لیڈرشپ کے کہ ابھی تک انتظامیہ نے ان کو وہ FIR کے کاپی فراہم نہیں کیے ہیں. تو اس سے بھی حکومتی یا ضلعی انتظامیہ کے جو سوچ ہے یا اس کی نیت ہے، اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ویسے عموماً یہ آئینی حق ہوتا ہے اس جس کے خلاف یہ FIR کاٹی جاتی ہے، یہ اس فرد کا حق ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایک کاپی دے دیں، جی یہ مقدمہ آپ کے خلاف کٹ گیا ہے. اگر گرفتار ہے تو اس کے وکیل کو یا اس کے ورثاء کو، جو بھی اس کا مقدمہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کو ایک کاپی ضرور دی جاتی ہے. لیکن ادھر آج 5 سے 6 دن ہوئے ہیں، بقول جماعت اسلامی ضلع انتظامیہ FIR کی کاپی دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ نیتیں ڈیپینڈ کرتی ہے نا. تو مفاد عامہ کی بات نہیں تھی، اصل میں عقد و تحریک کو کچلنا مقصود تھا. سو انہوں نے بظاہر حکومت کی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس معاملے کو کچل دیا ہے، لیکن عوام کو اس طرح جلدی نہیں کچلا جا سکتا. وقتی طور پر ٹمپریری ایک پریشر ضرور حکومت کی جانب سے بلڈ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کہیں کہ اس طرح کی موومنٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا اس طرح کے اقدامات سے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح آپ اس کو روک سکتے ہیں. یہ تحریکیں مختلف شکل میں، مختلف اس میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوں گے، پھر آپ کو اس طرح کی کارروائی کرنی پڑے گی، کیونکہ نفرتیں اور فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں عوام کے درمیان. حکومتوں کے اور ریاستوں کے درمیان فاصلے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہ فاصلے کارروائیوں سے، بندوق سے، ڈنڈے سے، آنسو گیس سے، شیلنگ سے جو ہے ختم نہیں ہو سکتے. اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے.
حق دینے پڑتے ہیں، حقوق ماننے پڑتے ہیں، پہ امپلیمنٹ کیا جانا پڑتا ہے، بہت کچھ دل بڑا رکھنا پڑتا ہے۔ ریاست ماں کہتے ہیں نا، ریاست کی ماں کی مانند ہوتی ہے۔ یہاں تو سوتیلے ماں کا کردار بھی ریاست کی جانب سے نہیں ہے۔ بہرحال تو آنے والے وقت میں مولانا ہدایت الرحمن نے ایک عندیہ شاید دیا ہے کہ وہ دوبارہ اپنا احتجاج، اپنی یہ موومنٹ جو ہے وہ دوبارہ اسٹارٹ کر لے گا۔ وہ ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ ہو جائے گا، دوبارہ لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک موومنٹ نکلے گی۔ ہر جگہ بندوق اور ڈنڈے سے معاملات کو نہیں کنٹرول کیا جاتا۔ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ طاقت سے عوام کے منہ بند کیا جا سکتا ہے، موومنٹ روکی جا سکتی ہیں، تو یہ آپ نے گزشتہ 20 سالوں میں کر کے دیکھ لیے ہے۔ ابھی ایک نیا معاذ کو کھلا ہے، اس کو پھر آپ کیسے بند کر لیں گے؟ وہ تو ابھی آپ نے 25 دسمبر سے تو آپ نے اسٹارٹ لیا، زبردستی طاقت کا آپ نے سہارا لیا۔ ابھی دیکھتے ہیں یہ پھر آپ اس کو کب تک مینٹین اس طرح آپ رکھو گے، کب تک پورے گوادر میں یا اس کے آس پاس کے اضلاع میں آپ بندوق بردار کھڑے کر کے ہر چوک پہ آپ پوچھتے رہیں گے کہ حق دو تحریک والے کون ہیں، یا کن کن کے پیچھے آپ پڑھو گے؟ یہ صورتحال بہرحال اتنی اچھی نہیں ہے۔ عوام میں ایک مایوسی اور ایک نفرت اس کارروائی نے بنیاد اس نے ڈال دی ہے۔ عوام اور کیا کریں؟ اپنے حق کے لیے اور مطالبات اور کیسے ہونے چاہیے؟ دھرنا دیا جا سکتا ہے، احتجاج کیا جا سکتا ہے، حکومتوں کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے۔ وہ حق بھی آپ چھین رہے ہیں، آپ نے چھین لیے، بلکہ وہ حق چھین چکے ہیں آپ۔ تو دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے پھر پبلک کے پاس؟ پھر دو آپشن ہوں گے، یا تو وہ بیٹھیں، منہ بند کر کے بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ آنکھیں بند کر کے وہ سہ لیں۔ لیکن انسانی نیچر اس کے خلاف ہے کہ جبر کے تحت کسی کے پیٹ پہ پیر رکھ دو، کسی کے منہ پہ پیر رکھ دو، آنکھیں اس کی پٹی بند کر کے پٹی باندھ لو، بولو نہ دیکھو نہ سنو نہ بولو، اور اگلا وہی کرے گا جو آپ کی خواہش ہے، نہ بولے نہ سنے نہ کہے کچھ۔ یہ نیچر کے خلاف ہے۔ انسانی نیچر نے ہمیشہ جب نیچر کے خلاف آپ جاتے ہو تو پھر اس کا ری ایکشن آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آتا ہے۔ ایک راستہ بند کرتے ہو دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ دروازہ بند کر دیتے تو تیسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ ابھی کا یہ معاملات ابھی کے نہیں ہے۔ انقلاب فرانس سے لے کر انگریز کے بصر صغیر میں آنے تک اور اب تک بزور قوت یا بندوق کے ذریعہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تمہارے پیٹ پہ بھی میں پیر رکھوں گا، آنکھوں میں بھی پیر رکھوں گا، تمہارے منہ بھی سیلوں گا، تم نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ ہمارے جیسے لوگ شاید جو چھوٹے دل کے ہیں، جو کمزور دل کے ہیں، جو بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، ان کی تعداد کم ہوتی ہے میرے جیسے لوگوں کی، کہ وہ نہ کچھ بولیں گے نہ کچھ سنیں گے نہ کچھ، وہ کہیں گے بس جیسے تیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ لیکن پبلک، عوام میں ہر کوئی ایک ذہن کے ایک مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوتا۔ وہ مختلف اپنے حق کے لیے مختلف راستہ ڈھونڈتے ہیں، مختلف طریقہ کار وہ ڈھونڈیں گے، وہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے، پھر دوبارہ آپ کو پھر ایک نئے کارروائی کی ضرورت پڑے گی۔ اس آپریشن نے گوادر میں ایک پیغام بلوچستان کے عوام کو دے دیے۔ سب یہ سمجھتے ہیں، کوئی سول سوسائٹی ہو، عام لوگ ہوں، جو بھی ہے۔ میں ان پارٹی مفاد پرست پارٹی والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اپنے ان کا ایک مفاد کا ایک مشین لگا ہوا ہے، وہ ان کو فائدہ مل رہا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام پبلک کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کے ذہن میں اس گوادر کے اس کارروائی نے ایک میسج، بالکل ان کو ایک پیغام دے دیا ہے کہ اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ آؤ گے، مطالبہ رکھو گے اپنے حق کے لیے، تو آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ایک میسج کنوے ہو گیا ہے پبلک کے اندر۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں، ایک دوری، ایک نفرت
پہلے سے موجود تھی اس کو آپ نے اور بڑھا دی ہے۔ یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ نہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ ان کو عوام سے کوئی ہمدردی ہے، نہ عوام ان کی ترجیح میں شامل ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ 20-22 سالوں کا اگر ریکارڈ آپ کے دیکھیں، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ کہ ہم اپنے ووٹ لے کر ہم آئے، عوام نے ہمیں سلیکٹ کیے، جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ ہر ایک کو پلیٹ میں ایم پی شپ، ایم این اے شپ، سینیٹر شپ لا کے ان کو ٹیبل پہ رکھ دیا ہے کہ یہ لیں، عوامی نمائندگی کا آپ کو سرٹیفکیٹ ہم نے دے دی ہے۔ اور ان کا عوام سے نہ کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی رابطہ ہے۔ ہاں، وہ کچھ دم چلے لوگ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر نہ عوام نہیں ہے، ان کا اپنا ایک مفاد ایک جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کی اگر بات مان کے پورے پبلک کے خلاف آپ نے آمنے سامنے پبلک کے عوام کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اب آپ اس کو بہتر سمجھتے ہو، اس کو جاری رکھیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔